अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। ऑपोजिशन को एक और धचका गुज़िश्ता रोज लगा सेनेट के अंदर, जिससे ये तक़वियत मिलती है कि ऑपोजिशन तमाम तर अपने नंबर गेम के बावजूद हुकूमत को किसी भी मामले में जो है वो नहीं रोक पा रही। खुद सेनेट के अंदर अक्सरियत के बावजूद कई ऐसे फैसले कई ऐसे मराहिल आए जिसके अंदर ऑपोजिशन को कानून साजी हो, लॉन्ग मार्च हो या दूसरे मराहिल हो, सियासी तौर पर भी उस पर जो है वो कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो वो हुकूमत के खिलाफ करने के दावे करते हैं। हाउस इन ऑर्डर का मंजर पेश कर रही है ऑपोजिशन जो हमारे सामने है। जो फैसला करते हैं, जो बात करते हैं, कभी कोई निकल जाता है, कभी नून, कभी पीपल्स पार्टी, कभी कुछ। इस बात का इदराक हुकूमत को है और इसकी झलक हमें उनके बयानात में भी दिखाई देती है। हुकूमत की तरफ से एक ऐसा जेस्चर दिया जाता है कि ये ऑपोजिशन तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है तो वो कुछ और चीजें हैं, यानी कि महंगाई या गवर्नेंस के मामलात। फवाद चौधरी साहब ने आज क्या बात की, जरा सुनिए। कल आपने देखा कि सेनेट में जहां पर अपोजिशन को एक मुकम्मल बर्तरी हासिल थी, वहां पर भी वो कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके और उन्हें सेनेट में भी मुकम्मल शिकस्त का सामना करना पड़ा। इमरान खान के आगे इस वक्त ये तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, ये मिलकर भी ढेर हैं। ये मिलकर भी ढेर हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। पैदर पे शिकस्तों के बाद ज़ाहिर ऑपोजिशन को एक शर्मिंदगी का भी सामना है और उस शर्मिंदगी और खिफ़त को मिटाने के लिए ऑपोजिशन की तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं। अब तो सिचुएशन इस तरीके की है कि ऑपोजिशन की अपनी सफ़ों के अंदर दिखता है हमें क्लियर कट के कौमी असम्बली और सेनेट में कायदे इख्तिलाफ के किरदार पर सवाल उठ रहे हैं, खुद अपने लोग उठा रहे हैं। मुस्तफा नवाज ठोकर साहब सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन माजरत के साथ हमारे लिए ये लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है बार बार। कि अब जिस तरह पिछला जो एक इजलास था, जब ये बिल्स वगैरह वहां पर पहले दिन पेश हुए तो वहां पर शहबाज शरीफ साहब भी नहीं थे, फिर आज गिलानी साहब नहीं थे। तो जब खुद कायल नहीं हो पाते तो हम कैसे लोगों को, अवाम उन्नास को कायल कर पाए, आपको कायल कर पाए कि वाकई हम इस हुकूमत को हटाने में संजीदा है। मुझे नहीं पता ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब की अपनी राय है, पार्टी की राय, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ये देख रहा था, टिकट्स चल रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने टास्क दे दिया है राजा परवेज अशरफ साहब को और यूसुफ रजा गिलानी साहब को कि जो प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रही है उसको जो है उसका काउंटर आर्गुमेंट जो है वो दिया जाएगा और जो एक कंफ्यूजन फैल रही है उसको दूर किया जाएगा। लेकिन खुद मुस्लिम लीग नून के साद रफीक साहब भी ऑपोजिशन के किरदार पर यह कह चुके हैं, मार्च से कुछ ना कुछ निकलता है, कोई लॉन्ग मार्च कभी जाया नहीं होता। मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन को अपनी सरगर्मियों में इजाफा करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि लोग अपोजिशन के बारे में भी कहते हैं कि वो इफेक्टिव अपोजिशन नहीं कर रहे। तो ये तो ऑपोजिशन की सूरत हाल थी। हुकूमत के मामलात कुछ इस तरह है कि हुकूमत के सामने महंगाई का चैलेंज है, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है। जो ऑपोजिशन के बारे में हुकूमत ने करप्ट होने का नैरेटिव बनाया था वो भी जो है वो ढेर होता जा रहा है। अहम मामलात पर जो कानून साजी नहीं हो रही उसकी बुनियादी दो वजूहात यही हैं, क्योंकि हुकूमत ऑपोजिशन के साथ मामलात पे इसलिए नहीं बैठना चाहती क्योंकि उनका ख्याल है कि ऑपोजिशन की लीडरशिप करप्ट है। प्राइम मिनिस्टर कई दफा ये कह चुके हैं। तो दूसरी जानिब एहतसाब का जो बयानिया है, वो जो हुकूमत की अपनी स्ट्रेंथ जिसको हुकूमत बताती थी, वो भी अपनी वक़्त खोता जा रहा है। वो वक़्त कैसे खोता जा रहा है ये हमारे सामने है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा हाई प्रोफाइल केस रिजॉल्व नहीं हुआ जिसको हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे सके। जहां वजारतों में तब्दीलियां हुए जा रही थी वहां पर एहतसाब पर भी तब्दीली हो रही है। नैब के चेयरमैन का दावा है कि हमने जो है, नैब की जानिब से यह दावा किया गया है कि मौजूदा चेयरमैन नैब की मुद्दत के दौरान 500 अरब से ज्यादा की रिकवरी हुई है, लेकिन इसके बरक्स हुकूमत के अटॉर्नी जनरल नैब की कारकर्दगी से गैर मुतमईन नजर आते हैं। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जहां तक मेरी जाती राय है, मैं गिरफ्तारियों के खिलाफ हूं। इन तमाम केसेस में जब रेफरेंस पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर जरूरत हो तो ईसीएल में नाम डाल देने चाहिए। गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो किसी की इज्जत इस तरह तबाह कर देना, वो बहुत, ये नैब को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि अगर कानून में उनको ये पावर दी भी गई है तो उसका बड़ा स्पेयरिंगली इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों की पगड़ी नहीं उछलनी चाहिए। अब जो करप्शन के मामले पर, एहतसाब के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में जो मौजूदा हुकूमत के दौरान पाकिस्तान की 23 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है, और दूसरा ये कि मुशीर एहतसाब की अदम कारकर्दगी की बुनियाद पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, या जो भी बात चल रही है, दे दिया है, ले लिया है, ये सब लगा हुआ है।
نامساعد حالات میں حکومت کی جو اولین ترجیح ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو چیز تھی اس میں ناکامی ان کو بظاہر ہمیں دکھائی دی ہے، احتساب کی بات، اور اب تو خود حکومت کے اتحادی چودھری شجاعت حسین بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے والا معاملہ ایک طرف رکھ دیں اور عوامی مسائل پر توجہ دیں۔ ان تمام معاملات پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کرا، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ارشاد بھٹی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ علی نواز اوان صاحب معاون خصوصی ہیں، وزیر اعظم پاکستان کے، اور سینیٹر مصدق ملک صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ میں ذرا چاہتا یہ ہوں ملک صاحب آپ سے شروع کرنا، کیونکہ گزشتہ روز آپ نے ایک بڑی تگڑی سی ٹویٹ کی جس میں آپ نے کہا کیا کمال ہے، ایک ہی ووٹ سے فیصلہ ہوا۔ میں نے گیلانی صاحب کو پروگرام میں لیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مصدق ملک صاحب جو ہے وہ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کہاں پر تھے، کتنے امپورٹنٹ بل پر آپ جو ہے وہ نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کہا سنی۔ صدق ملک صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آرڈر آف دا ڈے پہ کس دن آیا تھا یہ کہ میں نہیں تھا۔ آپ پر شک کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، شک مطلب اگر ان کو کرنا ہے تو ان کی لیڈرشپ کریں، مگر یہ میں بتاؤں آپ کو کہ جب مجھے ایجنڈا ہی نہیں ملا 12 بجے تک، اس کے بعد اگر ایجنڈا آیا ہوگا 10 بجے تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سر وہ کہتے ہیں ایجنڈا ہی 12 بجے تک نہیں ملا تو میں کیسے پہنچ سکتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا۔ نہیں، کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے کہ ایجنڈا جو ہے یہ تو اس دفعہ حکومت نے کچھ دن پہلے بل کو سرکولیٹ کر دیا، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت بل سرکولیٹ نہیں کرتی، اور یہ بھی بات ان کی 100% ٹھیک ہے کہ انہوں نے رات 12 بجے کے قریب 11:30 12 بجے کے قریب جو ہے ایجنڈا سرکولیٹ کیا، جو بڑا انفیئر ہے، کیونکہ اگر آپ نے ووٹ کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایجنڈا پہلے سے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ پہنچ سکیں۔ لوگ بڑے طول و عرض سے آتے ہیں۔ یہ سب کہنے کے باوجود میں بڑی عزت سے یہ کنٹینیو کر میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ گیلانی صاحب کا وقار ان کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ وہ پوری اپوزیشن کے اپنے آپ کو لیڈر کلیم کرتے ہیں، اپوزیشن میں تمام سیاسی جماعتیں آتی ہیں، اور صرف گیلانی صاحب غیر موجود نہیں تھے وہاں پہ 7-8 اور سینیٹرز تھے اپوزیشن کے جو موجود نہیں تھے۔ آج میں نے ٹویٹ بھی کی ہے، میں نے جس میں سب کا نام لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ وہ اراکین تھے مختلف جماعتوں سے جو وہاں موجود نہیں تھے۔ کچھ جو ہیں وہ ویلڈ ریزنز کی وجہ سے موجود نہیں تھے، مگر ایز لیڈر آف دی اپوزیشن گیلانی صاحب کو تمام اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ اتنے اہم بل پہ وہ کیوں موجود نہیں تھے، اور گیلانی صاحب کو میری ذاتی رائے میں خود بھی موجود ہونا چاہیے تھا۔ تھوڑی ہمت اگر وہ کرتے، اگرچہ مشکل راستہ ہے ملتان سے رات کو نکلنا اور صبح 6 بجے تک پہنچنا، مگر اجلاس 10:30 بجے تھا اور رستے میں دھند ہوتی ہے نا سر، رستے میں دھند ہوتی ہے نا ملتان، اگر آپ موٹر وے سے آئیں تو دھند ہوتی ہے رات کو۔ جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر ہمیں یہ تو معلوم تھا کہ 2 تاریخ کو اجلاس ہونا ہے IMF کا، اس کا مطلب ہے فرائیڈے واحد دن تھا جس دن یہ بل پلیس ہو سکتا تھا، سب کو تیاری میں ایک آدھ دن پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس پہ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا تھا، لیکن آپ نے مکمل بات وہیں پر لے جا کر ختم کی کہ جب یہ پتا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بل ہے، اس کو سوورینٹی کے خلاف، ملک کے لیے اہم، سارا کچھ قرار دیا۔ خود گیلانی صاحب کا ایک وہ غالباً شاید میسج سرکولیٹ کر رہا ہے کہ کیا کہ جی بلایا، سب کو بتایا، انفارم کیا کہ جی سب آئیں، بڑا امپورٹنٹ بل ہے۔ سیکنڈ کو تک وہ ڈیلے ہو گیا تھا IMF والا معاملہ، بورڈ والا، تو کیوں الرٹ نہیں تھی اپوزیشن، اور کیوں نہ پھر حکومت سیلیبریٹ کرے کہ اتنے امپورٹنٹ بل پہ بھی کوئی وہاں جا رہا ہے۔ ایک سینیٹر تو بل ٹیبل ہونے سے تھوڑی دیر پہلے باہر چلے گئے۔ جی علی نواز اوان صاحب۔ نہیں بل ٹیبل ہونے کے بعد بات چلے گئے باہر، پہلے جو 43 ٹائی ہوا تو ایک جو کینڈیڈیٹ تھے وہ اس وجہ سے کہ یہ ٹائی کہیں برقرار نہ رہے، اور وہ جو ہمارے ایک نیوٹرل چیئرمین سینٹ ہیں جو کہ آپ نے دیکھا کس طرح الیکٹ ہوئے 1-2 مرتبہ، وہ ان کی نیوٹریلٹی کہیں چیلنج نہ ہو تو یہ بار انہوں نے ان پہ نہیں ڈالا، اور وہ خاموشی سے پیچھے سے باہر چلے گئے، تو دوسرے کاؤنٹ میں 1 ووٹ کم ہو گیا۔ جناب یہ وہاں کی سرگزشت ہے۔ جی علی نواز اوان صاحب۔ سر اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ نے ساری بات مصدق بھائی نے خود ہی سم اپ کر دی، آپ نے سم اپ کر دی کہ ہمیشہ اب دیکھیں اس اپوزیشن کو، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے۔ ابھی تو آپ ان کی بات کر رہے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور اکثر اوقات جو بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کرتے ہوتے ہیں کہ یہ میری لات سے
کراس کر کے یہ ہم لیجسلیشن ہونے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. آپ کو پتا مائک شیک بھی گرا دیتے ہیں تقریر کرتے ہوئے, اور جس دن ووٹنگ ہونی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب خود نہیں ہوتے. تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا, پر یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بل تھا, میں تو اس پہ بات کروں گا. اور مجھے اندر کھاتے یہ بھی پتا ہے کہ خود بھی چاہتے تھے یہ پاس ہو جائے, بٹ کیونکہ انہوں نے اپوزیشن فار دی سیک آف اپوزیشن کرنی ہوتی, فار دی سیک آف آرگومنٹ, یا سے ان کے پاس اگر پوچھا جائے کوئی لاجک ہے آپ اس کو کیوں مسترد مطلب کر رہے میڈیا میں تھے, زندہ رہنے کے لیے اور اپنی ساری پارٹی میں اور عوام کے سامنے تھوڑا سا ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ شور شرابہ ہوتا ہے, ورنہ اندر سے سب کچھ مجھے بتا دیں نا. اور آپ سب کا اتفاق ہے کئی چیزوں. آپ بتا دیں ابھی یہ جو اسٹیٹ بینک ہے, اگر میں ابھی اس کو ڈسکس کروں, اس سے پہلے بھی ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی یہ ہوا تھا کہ کہا گیا تھا کہ, اور دیکھیں اچھا ہی ہے, ساری چیزیں اچھی ہیں, آپ اس کے اوپر بحث کریں. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈسکس ہو چکا ہے, سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی, سینٹ کے اندر, پورے میڈیا کے اندر یہ ڈسکس ہو چکا ہوا ہے کہ ایک اچھا خود مختار نظام لایا جا رہا ہے, ایک فائنینشیل ڈسپلن لایا جا رہا ہے, ایک فائنینشیل اٹانومی دی جا رہی ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح دنیا کے اسٹیٹ بینک کس طرح کام کرتے ہیں, اس کے اندر ایک آڈٹ کا نظام لے کے آیا جا رہا ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو تگڑا کیا جا رہا ہے, ان کی اپوائنٹمنٹس کو تگڑا کیا جا رہا ہے. بٹ ہم بیکاز ہم نے کرنا ہے, اور ہم نے یہی سوچا ہوا تھا کہ ہم نوٹ چھاپتے رہیں گے اور ملک چلاتے رہیں گے, اس طرح دنیا نہیں چلتی ہے. اور جب آپ اس حال میں ملک کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو بہت ساری کنڈیشنز آپ کو ماننی بھی پڑتی ہیں. رائٹ, ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب اس پہ مزید بحث کریں گے کہ آگے مطلب مستقبل میں اگر آج آپ کے پاس جادو ہے, آپ نمبر اپنا پورا کر لیتے ہیں کہیں پر, یا ہو یا نہ ہو. میں ایک بات عادل عباسی صاحب, اگر ایک سیکنڈ آپ صرف ایک سیکنڈ دیں تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیے کل سے ہر پروگرام کے ابتدائیے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو عددی برتری ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اگر آپ دیکھیں تو دلاور خان صاحب ہمارے بڑے معزز دوست بھی ہیں, ہمارے مہربان بھی ہیں, اور ان کے ساتھ 2 3 4 ممبرز ہیں باپ پارٹی کے جنہوں نے اپنا ایک علیحدہ گروپ بنایا ہوا ہے. وہ گروپ کبھی اپوزیشن کے ساتھ ووٹ نہیں کرتا, کبھی بھی نہیں کرتا, ایک ووٹ بھی نہیں انہوں نے کیا. وہ ضرور یہ ہے کہ ایک الحاق بنا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کے الیکشن کے لیے, جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن کے بینچز میں آ کر بیٹھیں گے. تو عجیب سی بات یہ ہے, اگر آپ سینٹ کو دیکھیں تو ہمارے جو چیئرمین ہیں وہ بھی باپ پارٹی سے ہیں, ہمارے جو ڈیپٹی چیئرمین ہیں وہ بھی باپ پارٹی کی مدد سے آئے ہیں, انہی کے ممبر ہیں. میں ایک سیکنڈ, جو ہمارے لیڈر آف دا ہاؤس ہیں. ڈاکٹر صاحب اب ایک سیکنڈ, اب میرا بھی ایک سیکنڈ وہی ہوگا جتنا آپ کا ایک سیکنڈ تھا. بات یہ ہے کہ دلاور خان صاحب کا گروپ, تھینک یو سو مچ, دلاور خان صاحب کا جو گروپ ہے انہوں نے ووٹ ادھر ڈالا ادھر ڈالا, اس بحث کو بھی چھوڑ دیتے. آپ کے گیلانی صاحب ہوتے تو فیصلہ ہو جاتا, آپ کے اسحاق ڈار صاحب ہوتے فیصلہ ہو جاتا, آپ کا اپنا نمبر پورا ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا. سو بات یہ ہے کہ آپ کب تک اس طرح شفٹ کرتے رہیں گے. آپ کے اگر پورے بھی ہوں تو اپوزیشن جو ہے کبھی لانگ مارچ سے ایک بھاگتا ہے, کبھی عدم اعتماد تحریک سے دوسرا بھاگتا ہے, کبھی جو ہے وہ جلاؤ گراؤ تحریک سے دوسرا بھاگتا ہے. یہ مانے نا کہ اپوزیشن کے ساتھ بڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی ہر چیز چھپ جاتی ہے اور وہ آپ کو چیلنج نہیں سمجھتے. بھٹی صاحب کیا ہوا ہے؟ اور میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بعد میں آئے گی. جی ضرور. بھٹی صاحب مجھے نا قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میری باری کب آئے گی. اور میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ مصدق ملک صاحب میرے ساتھ نہیں بیٹھے, ورنہ میری باری آنی ہی کوئی نہیں تھی. اچھا, نہیں وہ آپ ساتھ ہوتے پھر وہ خاموشی اختیار کر لیتے. ان کے علم میں نہیں ہے کہ اسٹوڈیو میں آپ خاموشی. میں نے پہلے پوچھا یہ تھا کہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں تو میں چلا جاؤں, گھر سے بھی بول لوں گا, تو انہوں نے کہا نہیں ہے تو میں پھر میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو ایسی فیلنگ ہوتی ہے تو. اچھا یہ ضرور کہتے ہیں وقفے میں معافی مانگ لیتے ہیں, باقی سارا کچھ ٹھیک کرتے ہیں جناب. اچھا پہلی بات یہ کیا ہوا ہے, ہم کہاں دیکھیں نمبر ایک کے پاس نہیں ہے وہ بل بھی پاس کرا لیتے ہیں, ایک کے پاس ہے وہ روتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کیا ہو کیا گیا ہے؟ میرے بھائی علی نواز اوان صاحب کا جو لہجے میں آج اعتماد تھا, جو ابھی انہوں نے شروع میں اعتماد بھرے لہجے میں گفتگو کی ہے, تو یہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بھی اس اپوزیشن کی بڑھ کے دیکھیں, خدا کی قسم میں تو حیران رہ جاتا ہوں, بڑھ کے دیکھیں آر یا پار, استعفے منہ پر, مارچ سے پہلے مارچ, اور جنوری آئے گا تو چلے جائے گا, گریبان سے پکڑ کے تجھے نکالیں گے, تم سلیکٹڈ ہو, ہم آ رہے ہیں, اور بلاول صاحب وہاں سے مارچ لے کے آ رہے ہیں, اور فلانا وہاں سے, اور خفیہ رکھ رہے ہیں, مارچ بھی خفیہ رکھ رہے ہیں اور باقی سارا بھی, اور حکومت ختم فل جنازہ پڑھا دیں گے. کوئی بھی ایک ان کی کامیابی سوائے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر منتخب ہونے کے, یعنی صدر ہارے, وزیر اعظم کا ہارے, اسپیکر ہارے, ڈپٹی اسپیکر ہارے, چیئرمین سینٹ 2 بار ہارے, چیئرمین سینٹ عدم اعتماد ہارے, قومی اسمبلی میں ہارے, سینٹ میں ہارے. اچھا ان کی ایکسکیوزز کیا ہیں؟ فون آ گئے تھے,
ہاں مار گئے. میں ان کو اس پہ تو میں نے کئی مرتبہ کہا ہے بھائی کوئی اور کام کر لو, ریڑی شیڑی لگا لو, کوئی کریانے کی دکان کھول لو, کہ ابھی بھی اگر 74 سالوں کے بعد بھی آپ کی صفوں میں خون کی اتنی تھلی مچ جاتی کہ اگلا جیت جاتا ہے. لیکن چلو دوسروں کو آ جاتے ہیں, ان کو نہیں آتے, اچھا مان لیا. اس کے بعد کہیں سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. کبھی شاید حقان عباسی صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں ہمارے تو 190 تھے, یہ 188 کیسے نکل آئے, اور کبھی کوئی کہتے ہیں کہ ہمارے تو 25 تھے تو یہ 40 ان کے کیسے بن گئے, اور کچھ بھی نہیں کرتے. تو کہاں سے کون سا ان ہاؤس آئے گا, کیسے آئے گا؟ یہ تو ایک بل کے اوپر جو ہے وہ ایک ووٹ 2 ووٹ سے فیصلہ ہو جاتا ہے. جب تحریک عروج پر ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اپوزیشن کی, یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں, ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے. اچھا جب مل کر کوئی ان کا امیدوار جیت سکتا ہے, یہ علیحدہ امیدوار کھڑے کر دیتے ہیں. جب ووٹنگ کا وقت ہوتا ہے کچھ غیر حاضر ہو جاتے ہیں, کچھ بیمار ہو جاتے ہیں, کسی کو ایجنڈا نہیں ملتا, اور باقی سارے خاموشی سے منہ پہ ماسک پہن کے یا ڈاٹا پہن کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں. جب حکومت کمزور پڑتی ہے اپنی گورننس پرفارمنس مس مینجمنٹ کی وجہ سے, یہ اس سے بھی زیادہ کمزور پڑ کے کہتے ہیں سانو بھی ڈرپ لا دیو. ان کی بات یہی دکھ ہے مجھے, ان ساروں سے یہی دکھ ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں, جو تمہارے کال ہیں وہ فیل کیوں نہیں. یہی دکھ ہے کہ یہ سیاست جو ہے نا ہماری. آپ کے خیال میں دونوں ایوانوں کے قاعدے حزب اختلاف جو ہیں, کیا حکومت کی انشورنس پالیسی بنے گا؟ ڈیفینیٹلی سر, یعنی یہ سیاست بن گئی جھوٹ اور منافقت کا نام. کل گیلانی صاحب غائب نہیں ہوئے تھے یا غیر حاضر نہیں ہوئے تھے, زرداری صاحب غیر حاضر تھے, اس مطلب پہ آپ پہنچے. اور شہباز شریف اس طرح غیر حاضر نہیں ہوتے امپورٹنٹ وقت پہ, اور اس طرح سارا نہیں ہوتا. اچھا پھر جھوٹ اور منافقت. آپ کے خیال میں پی ٹی آئی اتنی مبارکبادیں پی پی کو کیوں دے رہی ہے؟ اگر انہوں نے کی مدد ہی کی ہے تو اتنے طنز کیوں ہو رہے ہیں ان پہ مذاق میں, اور کیوں اتنی مبارکبادیں دے رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہے پیپلز پارٹی سے ان کو؟ آپ نہیں, اس کی وجہ سن لینا. وہ تو حالانکہ اگر اینالائز کرے تو ایک طرح سے تو ان کی ہیلپ ہوئی ہے سارے. اس کی وجہ سن لے. زرداری صاحب فارمولہ وال کہتے ہیں فارمولہ بنانے والوں سے رابطے میں ہوں, اللہ آج تک وہ پتہ نہیں چلا کہ کون رابطے میں تھا, وہ تو کچھ. اچھا تو میں نے کہا ان کی چھٹی کریں. بلاول صاحب کہتے ہیں نہ, لانگ مارچ آئے گا, ان ہاؤس کروں گا, تبدیلی جائے, یعنی گڈ کا بیڈ کا, اور اسی میں ہی مارے گئے ہیں اپوزیشن والے. اچھا پھر یہ دکھ ہے کہ یہ پارلیمنٹ اس حکومت کا ایک ریکارڈ ہے کہ جو پچھلی دونوں حکومتوں میں نہیں بن سکا, کورم کا پورا نہ ہونا. اس حکومت نے کمال کر دیا ہے, 24 پتہ نہیں 48 مرتبہ کورم پورا نہیں ہوا. لیکن اپوزیشن کا اس سے بڑا ریکارڈ ہے. یہ مصدق بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری اکثریت نہ ہو اکثریت, لیکن آپ مضبوط تو ہے نا, آپ کے جتنے لوگ ہیں وہ تو ہو نا. کبھی 9 کام, کبھی 5 کم, جتنے ووٹ حکومت کو چاہیے ہوتے اتنے کم ہو جاتے ہیں. وہ اے این پی کے کانسی صاحب جو تھے این وقت پہ وہ ان کو مصدق صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو بل پیش ہونے کے بعد سے بند نکل گئے. گیلانی صاحب کو ایجنڈا ہی نہیں ملا, اور ان کے دفتر سے فون کر رہے ہیں کہ کل اجلاس ہے, کل اجلاس ہے. اگین ڈاکٹر صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ جب اتنا امپورٹنٹ بل تھا, پتا تھا سب کو, 2 فیب کو تک وہ ڈیلے ہو گیا, آئی ایم ایف والا بورڈ والا وہ معاملہ, تو پھر تو ہر پارلیمنٹیرین کو موجود, ہر سینیٹر کو موجود ہونا چاہیے تھا. اور پھر سر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, حکومت کا ہے کہ ہم نے خود مختار بنایا ہے. ہمارا کیا ویو ہے جو ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے کہتے ہیں کہ آپ نے خود مختاری بیچ دی اسٹیٹ بینک کی, آپ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ سارا کچھ کیا. اس پر اتنا امپورٹنٹ بل اور اتنی غیر سنجیدگی, تو یہ اصل میں جگاڑ کے, کچھ ان کے لوگ جگاڑ کے چکر میں ہیں, کچھ مزاحمت کے چکر میں, کچھ اپنے میرا خیال ہے سب جگاڑ کے چکر میں, جب جگاڑ لگتی نہیں ہے تو مزاحمت کی طرف. اور اچھا پھر مزے کی بات ہے ڈال دوسروں پہ جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, موسم خراب تھا ہم پہنچ نہیں پائے. ڈاکٹر صاحب جی میرے خیال میں جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو لہجہ تھوڑا سا بھٹی صاحب کا طنزیہ ہے, لیکن بھٹی صاحب کا مزاج بھی آپ کو پتہ ہے بڑا آتش فشاں ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں طنز اور تھوڑی سی آگ تو ہوتی ہے. لیکن آپ ان کی باتوں پہ غور کریں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ جتنے بھی پاکستان میں اہم بل آتے ہیں, جتنی بھی ہماری اسٹرینگتھ ہے, اس میں یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ کو کوئی پیٹرن نظر آتا ہے کہ کچھ اشخاص جو ہیں وہ اہم ووٹس والے دن نہیں ہوتے. یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں آپ کی ٹیم جو تحقیقی ٹیم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, ہمیں بھی دیکھنا چاہیے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی دیکھنا چاہیے. اور یہ بات ٹھیک ہے بالکل کہ ہماری اگر اپنی عددی جو نمبرز ہیں وہ پورے نہ ہوں تو پھر اس میں ادھر ادھر کی بات کرنا تو بالکل فضول ہے. ہم ہاریں ووٹ یا جیتیں, اگر ہمارے تمام لوگ پریزنٹ ہوں اور ہم ہار جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم 1 ووٹ سے ہاریں اور کئی ہمارے سینیٹرز وہاں موجود نہ ہوں, اور اگر کوئی پیٹرن آپ کو نظر آئے تو اس پیٹرن کو عوام کے سامنے لانا جو ہے وہ ضروری ہے, چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں.
میں گیلانی صاحب کا نام بڑے احترام سے لے رہا ہوں کیونکہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں، تینوں صاحبزادے میرے دوست ہیں اور گیلانی صاحب لیڈر ہیں وہاں پہ. میں بڑے احتراماً ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آتے تو ہمارا یعنی ووٹ کا اوپر بھی فرق پڑتا. انہوں نے خود کل کہا کہ میں دلاور صاحب کو میں نے بھیجا تھا، تو وہ دلاور صاحب نے تو آ کے دیکھیے کیا کیا. اور دو میں گزارشات آپ کے پروگرام کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اگر دلاور صاحب واقعی اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ہمارے نمبر زیادہ ہیں جیسا کہ آپ سب کہہ رہے ہیں، تو پھر گیلانی صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دینا چاہیے. ہم ہاریں یا جیتیں، مگر ایک دفعہ عوام کو تو پتہ چلے اور آپ کو تو پتہ چلے کہ دلاور صاحب جو ہمارے دوست ہیں، وہ معزز گروپ جو ہے 4-5 کا، وہ واقعی اپوزیشن کے ساتھ ہے یا وہ ٹریجری بینچ کے ساتھ ہے، تاکہ یہ مقدمہ ہی ایک مرتبہ ختم ہو. میں بریک لینی ہے. دوسری گزارش میں ان سے یہ کروں گا، جی دوسری گزارش میں ان سے یہ کروں گا کہ وہ ان کے الیکشن کے اوپر ایک کیس ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس وقت سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو گیا جس میں وہ کیمرے ویمرے پکڑے گئے. وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. میں دوبارہ ان سے گزارش مؤدبانہ کروں گا کہ وہ اس مقدمے کو اٹھائیں اور پوچھیں کہ وہ کمیٹی کہاں ہے. اس کمیٹی میں جنہوں نے کیمرے پکڑے، میں اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ کیوں نہیں ہیں اس کمیٹی میں؟ ایویڈنس تو ہم نے وہاں پہ پکڑا تھا، ہمیں تو کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے تھا. تو یہ دونوں چیزیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے بڑھائیں تاکہ آپ کا اعتماد بھی بڑھے، عوام کا اعتماد بھی بڑھے، اور علی صاحب کو بھی یہ لگے کہ ہاں یہ سخت اپوزیشن جو ہے وہ حقیقی اپوزیشن آپ ان کے سامنے کھڑی ہے. اچھا مصدق ملک صاحب کا یہ تو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ جو سینٹ سے کیمرے نکلے تھے وہ کیوں نہیں ہوا. مصدق ملک صاحب دو اور بھول گئے کہ گیلانی صاحب کو کی صندوقڑی سے ان کی ووٹوں سے زیادہ ووٹ نکلے تھے اور مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہماری ٹکٹیں چلی ہیں. اس پر بھی تحقیق ہونی چاہیے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ایک آڈیو ویڈیو بھی مبینہ طور پر اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے. یہ بھی ساتھ ساتھ. اور مصدق ملک صاحب کے لیے ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ جب ان کی باتیں سنیں اور جب کارکردگی دیکھیں تو پھر وہ شعر آتا ہے کہ وہ جو شعر کا ہے کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہاں میں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کروں گا، یہ عقل مند گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. بریک سے پہلے بس میں بھی ایڈ کر دوں، بریک کے بعد پھر ذرا مزید اس پہ بات کر لیں گے. وہ یہ کہ آپ کی بات درست ہے کہ کوئی گروپ ضرور ایسا ہوگا جس کی کوئی اپنی رائے ادھر ادھر چلی جاتی ہوگی، لیکن جو آپ لوگوں کا اپنا پارٹی کا گروپ ہے، اپنے لوگ ہیں، کتنوں کے خلاف ایکشن کیا گیا، چاہے نیشنل اسمبلی ہو چاہے سینٹ ہو، جب آپ نے دیکھا ہو کہ جی یہ لوگ یہ ووٹ ہمارا ادھر سے ادھر چلا گیا ہے، تو کیا پارٹی اپنے لوگوں کے خلاف پہلے وہ کریں گی؟ ایک بریک کے بعد مزید بات کریں. جی ویلکم بیک. علی نواز اوان صاحب، وہ ظاہر ہے اپوزیشن کا اپنی طرف سے یہ موقع ہے، لیکن اب چیزیں ہیں کچھ ہمارے سامنے، جو چیلنجز ہیں آپ کے سامنے، آپ لوگ ان مراحل سے تو گزر جاتے ہیں. یہ جو ایک مشکل آئے گی مزید آگے مہنگائی کی، ان چیزوں کو کیسے ایڈریس کریں گے جو جینوئن ریئل ایشوز ہیں اس وقت پاکستان کے؟ اچھا تھینک یو. میرا تو خیال تھا آج مجھے پروگرام میں ہونا ہی نہیں چاہیے. بٹی صاحب تھے، مصدق والے، مجھے تو ٹائم لگ رہا تھا میری باری ہی نہیں آئے گی. نہیں آپ کی باری آئے گی. شکریہ کیونکہ آپ ہیں اس لیے میری باری آ گئی. علی بھائی آپ ایسی باتیں دکھی باتیں نہ کیا کریں. آج تینوں ٹائم ماسٹر بیٹھے. میں وہ پرسوں ہی آپ کی ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے، اس کے بعد میں تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتا دوبارہ. اچھا آج تینوں میں یہ رسک نہیں لے سکتا. اس کو کلیئر کر دیں بھائی جان، عادل بھائی سے کلیئر کر دیں. ایک سیاسی پروگرام کی ویڈیو آئی ہے، اسمبلی کی سپیچ کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ویڈیو، اس ویڈیو کی نہیں بات کر رہے، اسمبلی کی ویڈیو کی بات کر رہے. وہ اس ویڈیو پہ ہمارے ایک دوست نے بڑے اچھے کامنٹ کیے، انہوں نے کہا ہے کہ اور چلیں چھوڑیں، آگے کرتے ہیں، سنجیدہ ڈسکشن کرتے ہیں. علی بھائی آگے بالکل باری آئے گی. آپ کو پتا ہے میرے پروگرام میں گیسٹ یہ کمپلین نہیں کرتا کہ میری باری نہیں آتی، میں پورا موقع دیتا ہوں. ایکچولی ہم تینوں ایک ٹائم ماسٹر شاہد بھائی میرے بڑے بھائی ہیں مصدق بھائی. جی تو اچھا میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، دیکھیں ہمیشہ اپوزیشن کرتی کیا ہے، یہ کبھی بھی اپنا خود احتسابی نہیں کرتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مصدق بھائی اپنی لاجک دے رہے تھے یوسف رضا گیلانی کے بارے میں، اور انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں کہ شاہد بھائی نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں اس پہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے آئی اپریشیٹ مصدق بھائی. بٹ آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ مجھے بتائیں، آپ پیپلز پارٹی تو بری ہے، اوکے شہباز شریف صاحب بہت اچھے ہیں، بیمار ہو سکتے ہیں، شاید نہیں آتے ہوں گے. مولانا فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کو ہیڈ کر رہے ہیں نا، اور آپ کو باپ کی پارٹی بہت بری لگتی ہے. باپ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، کھل کے بات کرتے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اور ٹائم آپ آنے پہ آپ کو دغا دے دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی جو بلوچستان میں جام کمال صاحب جب ہٹے تھے، عبد القدوس بزنجو صاحب ان اپوزڈ کیسے بن گئے؟
ادھر کس نے باپ کی حمایت کی ہے؟ اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا رول ہے؟ آپ مجھے بتائیں. آپ عددی بات کر رہے ہیں اور اچھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے جب نمبرز پورے نہیں ہوتے آپ کو خود احتسابی کرنی چاہیے, تو مجھے بتائیں اس دن نمبر کیسے پورے تھے جس دن چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ / ایکسٹینشن کی باری تھی؟ اس دن کیوں عددی نمبر پورے تھے؟ اس دن تو پیپلز پارٹی بھی پوری تھی, اس دن نون لیگ بھی پوری تھی اور باقی لوگ بھی پورے تھے, اور سب سے بڑی بات اس دن امینڈمنٹس کیوں واپس لے لی گئی تھی؟ تو خود احتسابی کریں, اپنے بیانیے کی خود احتسابی کریں. اب مذاق بن جاتا ہے جب آپ کبھی گریبان پکڑنے کی بات کرتے ہیں اور آپ کے دوسرے لیڈر پاؤں پکڑنے کی بات کرتے ہیں. جب آپ خود احتسابی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹویٹر خاموش کیوں ہو جاتا ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ لندن کی آواز بند کیوں ہو جاتی ہے, شہباز شریف صاحب آگے کیوں ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو خود احتسابی کرنی چاہیے. ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ ہمارے چیلنجز ہیں, پر ہمارے اوپر ہمیشہ یاد رکھیے گا, اب چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد کی باری آئی, آپ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, آپ نے کہا ہمیں پتہ ہے ان کے نام, لوگ ہم سے رابطے میں ہیں, ہم اب چھوڑیں گے نہیں ان کو. اور جب ہمارے سامنے پتا چلا کے پی کے اندر ہمارے ایم پی ایز نے پیسے لیے تھے, ہم نے نکال باہر کیا تھا, اس پہ بھی آپ نے ہمارا مذاق اڑایا تھا. پر خدا را خود احتسابی کریں, آپ جیسے لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے اپنی پارٹی کے اندر. یہ لیڈرشپ خدا نہیں ہوتی ہے, آپ آواز اٹھائیں گے آپ کی آواز سنی جائے گی. یہ جو نیشنل اسمبلی میں ہوا اچھا تھا, اگلی بات میں ساری بات کروں, اپنے ایم این ایس کا کیا کیا, وہ جو 17-18 کا آپ لوگوں کو بتا دیں. عادل بھائی میں آگے بات کر لوں, مجھے بیچ میں آپ کی آواز نہیں آئی یار. یہ دیکھیں جہاں تک ہم نے کہا جی کمال ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں وہ جو نیشنل اسمبلی میں آپ کے ایم این ایس آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے ان کا کیا بنا؟ یہی مسئلہ ہے. یہ دیکھیں عادل بھائی, آپ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں. ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس آئیڈینٹیفائی ہوئے, ہم نے اپنے ایم پی ایس کو نکالا کہ نہیں, آج تک کسی پارٹی نے ایک بندہ بھی اپنا نکالا ہو تو مجھے بتا دیجیے, ایک بندہ بھی اپنا نکالا ہو تو بتا دیجیے. آپ کے جو ہمارے ایم این اے, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمارے ایم این اے جس دن ہمیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو اپنے ایم پی ایس کے ساتھ کیا تھا. ہم نے یہ بلند و باز دعوے نہیں کیے تھے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارے کون سے بندوں نے غلط مہریں لگائی ہیں. میں کہتا ہوں قربان جاؤں میں اپنی سیاسی جماعتوں کے اوپر. ہمیں نہیں پتا کہ کون سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیا تھا. ہم نے جس دن ہمارے پاس ثبوت آئیں گے عادل بھائی ہم یہ کریں گے. اچھا علی بھائی میری بات سنیں, کمال کی سیاسی جماعتیں ہیں, قربان جاؤں. مصدق ملک صاحب کو پتا ہے یہ دلاور خان گروپ ہے, یہ کر رہا ہے, ہمارے مجھے نہیں پتا. پیپلز پارٹی کو پتا ہے ہمارے لوگ ادھر ادھر ہو گئے, ہمیں نہیں پتا. آپ کی باری آئی, آپ کہہ رہے ہیں ہمارے جس دن آئیڈینٹیفائی ہو گئے, یعنی الیکشن سے 10-15 دن پہلے اگر آپ نے سیٹیں چینج کرنی ہے, ایک عادل بھائی مثال دے دیں کسی اور پارٹی کی, ایک مثال دے دیں, آپ ایک مثال دے دیں. ان کو دلاور گروپ تو برا لگتا ہے, بٹ انہیں وہ پیپلز جو کاف لیگ کا انہوں نے دھڑا بنا کے شہباز شریف صاحب کے 5 سال نکالے تھے 2008 سے 2013 تک جو وزیر اعلیٰ بنے تھے, وہ ان کو اچھا لگتا ہے. تھینک یو. ڈیبیٹ ہی یہی ہے اس ملک میں, یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. بڑی صاحب احتساب کا کیا بنا بھائی, کیوں نکالا ہے احتساب؟ تو بڑی اسٹرینتھ تھی اس حکومت کی, کیوں ناکامی ہو رہی ہے اس میں, اور کیوں جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کو نکالا گیا, استعفیٰ کیوں لیا گیا؟ دیکھیے اس حکومت کے 3 بڑے نعرے تھے. بلا امتیاز احتساب, عمران خان کی تقریر پہلے کہ احتساب گھر سے, وہ نہیں ہو سکا. ریفارمز, علی امان صاحب کی آڈیو کلیئر کر دیں. ریفارمز وہ نہیں ہو سکی, اور آج بھی ادارہ جاتی جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. 360 ارب ڈالر کا آئی ایم ایف کا منی بجٹ ہے, 368 ارب ڈالر ہم 368 ارب روپے ہم نے اس میں لگائے ہیں ادارہ جاتی پی آئی اے اسٹیل مل. احتساب تیسرا, احتساب کرپشن بڑھ گئی, انڈیکس پہ ہم 140 سے نمبر پہ آ گئے. وہ بھی کوئی ایک مجھے علی اوان صاحب یا ان کی حکومت کوئی 3 محکمے بتا دیں جہاں کرپشن کم ہوئی ہو, چلو یہ چھوڑ دیں. احتساب کو شہزاد اکبر صاحب احتساب کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کے چلے گئے, احتساب کو مذاق بنا کر چلے گئے, احتساب کو گالی بنا کر چلے گئے. احتساب کا انہوں نے طوطا فال کہانیاں پشین گوئیاں سنا کے قوم کو بور کر دیا, اور حاصل وصول 0. اچھا نکالا کیوں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پہ اب حسن رضا ہمارے دوست ہیں, وہ بھی سٹوری دے چکے ہیں, جاوید چودھری صاحب بھی لکھ چکی ہیں, اور تحریک انصاف کے اندر کے لوگ بھی کہتے ہیں. پر سب 7-8 پوائنٹ ہے. پہلا, شہزاد اکبر صاحب جب بھی وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے تھے پوائنٹرز پہ بڑی بڑی سکرینوں پر اعداد و شمار کے ساتھ کہانیاں, انکشافات
اور پاور جب پوائنٹ ہاں اور جب پاور پوائنٹ پہ جب دستاویزی ثبوت دینے کا وقت آتا تھا کھودا پہاڑ نکلا چوہا، پاور نکل جاتی تھی، پوائنٹ رہ جاتا تھا اور عمران خان صاحب غصے میں آ جاتے تھے. اچھا حمزہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کیس میں انہوں نے بتایا کہ 27 ارب کی کھلی منی لانڈرنگ پکڑی گئی اور ثبوتوں کے انبار ہیں، اور جب اینڈ پہ نکلا تو وہ 16 ارب تھے اور پھر اس کے 16 ارب کی نکلی اور 100 گواہ اور کوئی ثبوت نہیں، کوئی کچھ نہیں یہ لا سکے. اس وقت ابھی کیس چل رہا ہے تو عمران خان غصے ہوئے. جہانگیر ترین، علی ترین کے جو کیسوں پر جب بھی عمران خان نے پوچھا کوئی پیش رفت نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک افسر کو اہم پوسٹ پر لگانا چاہتے تھے عمران خان کو، اس مبینہ طور پر اس افسر سے متعلق اور اس قسم کی رپورٹیں خاص تحقیقات ہوئی تو بڑے حیرت انگیز انکشافات ہوئے تو اس پر بھی غصے میں تھے. شہزاد اکبر اعظم خان میں ایک مبینہ طور پر لڑائی بھی ہوئی جس کی وجہ سے دونوں جو ایک ٹیم ممبر تھے جو استعفے لیا کرتے تھے وہ سائیڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں، شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں میں ملک کے لوٹنے والے 100 بڑے مگرمچھوں کی نشاندہی ہو چکی ہے، جلد ملکی دولت واپس آئے گی، سوئس اکاؤنٹس بھی میں سے پیسے بھی واپس ہوں گے. ایک دن عمران خان صاحب نے اس پہ بریفنگ مانگی، ثبوت ہی کوئی نہیں، چیزیں ہی کوئی نہیں. ایک میٹنگ میں عمران خان صاحب نے پوچھ لیا کہ اب تک کتنی ریکوری ہوئی ہے، کوئی جواب نہیں. اینٹی کرپشن بھی پنجاب بھی ان کے حوالے تھا، اینٹی کرپشن پنجاب بھی 36 لیگی ممبران یا 36 MNA اور MPs کے خلاف کیسز ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں، کیس اتنے کمزور تھے سب نے ضمانتیں کرا دی. 2 پوائنٹ. پنجاب میں 122 ارب کی کہا کہ ہم نے سرکاری زمین واگزار کرائی ہے، جب اینڈ پہ پہنچا تو وہ فگرز صحیح نہ نکلے. شوگر سکینڈل، پیٹرولیم سکینڈل پر پیش رفت نہ ہو سکی. برطانیہ کرائم ایجنسی سے شہباز شریف اور سلمان کلیئر ہو گئے، وہ بھی ان کی. اسحاق ڈار سے کلیئر نہیں ہوئے، ان کے جو اکاؤنٹ فریز ہوئے تھے وہی اور شہباز شریف اسحاق ڈار صاحب سے پہلے ایک نوٹس بھگت رہے ہمیں نہ بھگتوائیے. اسحاق ڈار صاحب سے نواز شریف صاحب تک دعوے تھے کہ میں ہتھ کڑیاں لگا کے واپس لاؤں گا، کچھ بھی نہ ہوا. اس کے علاوہ 3-4 جو آخری جملے ان کے 45 ارب کے جو وہ ایک بار سے پیسے پکڑے گئے تھے ادھر آئے، وہ جو سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ ہو گئے، وہ بھی ان پہ ایک مبینہ الزام لگتا ہے. اور جو براڈ شیٹ کا بھی مبینہ الزام لگتا ہے. میاں محمد سومرو اور ان کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی ایک ہے. راولپنڈی رنگ روڈ کا مبینہ طور پر الزام ہے، وہ بھی ہے. اس میں کیا ہے ان کا؟ تو وہ بھی بہت سارے ذاتی مفاد اور مبینہ طور پر بہت ساری کہانیاں ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بڑا، لیکن اگر ان سارے ذاتی الزامات کو سائڈ پہ بھی رکھیں، جھوٹے بھی ہوں، تو کارکردگی ایسے ریکوری یونٹ کی خرچہ کتنا بے حساب، کارکردگی صفر، حاصل وصول صفر. ایک بریک لینی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو فوائد صاحب نے، یہ جو مسائل بھٹی صاحب نے بتائیں، یہ تو بڑے فوائد ہوئے آپ کے اس احتساب کے پروسیس میں اور دیگر لوگوں کے بھی. ایک بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، جو بھٹی صاحب نے تفصیلات بتائی ہیں، ظاہر ہے ابھی کچھ چیزیں چھپ رہی ہیں، کچھ معلومات کی بنیاد پہ ہیں، تو یہ تو بڑا ایک اعتبار سے آپ لوگوں کے لیے، اپوزیشن کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوا کہ احتساب اس طرح ہو ہی نہیں سکا جس طرح بتایا جا رہا تھا. دیکھیے، فرق ہے احتساب میں اور انتقام میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ شہزاد اکبر صاحب کو ایک ٹرافی دینی چاہیے کہ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی کو سزا کروائے انہوں نے 9 مہینے شاہد خاقان عباسی صاحب کو موت کی کال کوٹری میں رکھا. تو کون دے گا اس کا حساب جی؟ آپ نے کب کسی کو دیکھا ہے کبھی کسی کو سولیٹری کے اندر 9 مہینے بیٹھے ہوئے؟ اور آپ زندگی میں سے کسی کا 1 سال چوری کر لیں بغیر کسی ثبوت کے، اور آپ کہیں جائیں کہ او ہو یہ تو ثابت نہیں ہو سکا تو ہم انہیں اب ہٹا دیتے ہیں. اور وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے، جن کی گاڑی میں ہیروئن ڈال کے ان کو پکڑا تھا، اور جس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کر اس کو موت کی کال کوٹری تک لے کر جاؤں گا، تو لے گئے. سر وقت کم ہے، ذرا اگر اس کو کنکلوڈ کر لیں. شرمندہ ہیں اس بات پہ. بالکل ٹائم جی میں کنکلوڈ یہی کروں گا کہ آپ جس کا مرضی نام لے لیں، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، وہ تمام جو سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے فیصلے لکھے ہیں وہ سامنے لے آئیں. تو وزیر اعظم یا تو کہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بغیر کسی ثبوت کے لوگوں کو جیلوں میں رکھا. ان کی سر میں بھی معذرت چاہتا ہوں، وقت تھوڑا سا کم ہے. علی نواز امان صاحب 1 منٹ. آپ بھی وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ آپ نے بڑی زیادتی کی ہے، ثابت کچھ کر نہیں سکے، اور پھر بھٹی صاحب نے بھی جو کہا احتساب کے نام پہ یہ سب کچھ ہوا اتنے عرصے میں. اچھا دیکھیں، بہت سارے چیلنجز تھے جب ہماری گورنمنٹ آئی اور بہت ساری چیزیں ہم نے کمپلیٹ کی. بہت زیادہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایسے کام ہوئے اور اس میں ہماری بہت بڑی اکمپلشمنٹس ہیں، جس میں بورس جانسن بھی بات کرتا ہے. اگر پیوٹن اسلاموفوبیا کی خان صاحب بات کرتے ہیں تو پیوٹن بھی بات کرتا ہے. کورونا کو کس طرح پاکستان کو اس سے بچایا، اس کے بعد اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیا.
اور اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیں آپ کے ارشاد بٹی صاحب نے بڑی اچھی بات انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے سارے چور بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے کی چوری پڑی ہوئی ہے کہ ابھی کے جو کیس ہے کہ آپ کے 16 ارب روپیہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آتا ہے, 17,000 ٹرانزیکشن ہیں, 14 ان کے ملازمین ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا یہ پیسے کیسے آتا ہے. حمزہ سے پوچھو تو وہ کہتا ہے ابو سے پوچھو, اب پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلمان سے پوچھو تو سلمان کا ہے وہ باہر ہے. بٹی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ واقعی چوری ہوئی ہے پاکستان میں, ڈاکہ ڈالا ہے پاکستان میں, پر آپ اس کو پروو کرنے میں کامیاب. تھینک یو سو مچ عوان صاحب, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, ارشاد صاحب. پرابلم یہی ہے, چوریاں تو ہوئی ہیں اور ڈاکے بھی پڑے ہیں, لیکن ثابت کوئی نہیں کر پاتا, جس کی وجہ سے اس نظام اور اس احتساب سے جو ہے وہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.